बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम मेरे निकाह में हो। राइटर मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 27। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आज तो हम जीत गए। केके ने उसके आंसू साफ किए और बहुत मोहब्बत से उसके साथ वहीं बैठी थी। कमल बस यूं ही बैठी रही जैसे सब कुछ हार गई हो। हमने अपना बदला ले लिया। केके धीरे से कहे अल्फाज कमल को तीर की तरह लगे थे। नहीं, नफ़ी में सर हिलाती वो झटके से उठी। उसकी गोद से गन नीचे गिर गई जिसे वो भुला चुकी थी। केके भी माथे पे बल डालती उठ खड़ी हुई थी। वो इन्हें गोली लग गई, इन्हें कुछ हो गया तो कैसे माफ़ करूँगी खुद को। कमल हिजानी कैफियत अंदाज में चलाई थी जबकि केके आंखें फाड़े इसे देख रही थी। तुम होश में तो हो? हमारा मकसद यही था, अब पूरा हो गया। केके भी बिगड़ी थी। मकसद? कमल ने दांत पीसे। सब कुछ बर्बाद हो गया। इनको गोली लगी है, उनका कोई कसूर न था। कमल अपने अंदर का कर्ब छुपाए नहीं छुपा पा रही थी। बस कर दो कमल, ये सब परी प्लान था। अब ये टसवे बहाना बंद करो। केके ने उसके आंसुओं पे चोट की। कमल ने एक हकारत भरी नज़र केके पे डाली। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है केके, तुम नहीं समझ सकती। वो बेकसूर थीं, वो तो कुछ भी नहीं जानती। इन पे वो तो आफताब की अम्मी। आंसुओं की शिद्दत से वो अल्फाज भी पूरे नहीं कर पा रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसने बहुत ज़्यादती की है। तुम फिर से बहक रही हो इस इंसान की मोहब्बत में, जबकि ये सब भी प्लान का हिस्सा था। ये शादी, ये खानविला में जाना, सब सोची समझी स्कीम थी। और मम्मा की मौत को भूल गई। केके की आंखें अब की बार सुर्ख हुई थीं। क्या कुछ न किया इस खानविला वालों ने उनके साथ? केके की आंखें भीग रही थीं। इस बात से तो कमल भी इनकार नहीं कर सकती थी। वो सब एक हैं, एक फैमिली। आज दो कलाशें उठेंगी, कल और भी जनाजे उठेंगे। सबको मार कर ही दम लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं? केके इन खतरनाक इरादों को देखकर कमल की आंखों में बेयकीनी थी। अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मामा की मौत के जिम्मेदार सब नहीं जो हैं, सज़ा भी इन्हें ही मिलेगी, सबको नहीं। वो तो आफताब की मोहब्बत का भूत सर चढ़ के बोलने ही लगा। केके ने उठते नफरत और हकारत से कहा, अपनी ज़बान को काबू में रखो केके। उंगली उठा के वार्निंग दी। क्यों, सच कड़वा लगा तुम्हें? क्या ये सच नहीं कि तुम इससे मोहब्बत करने लगी हो? कमल, आफताब, बल्कि जबकि आफताब शादी सब एक प्लान था। आफताब सिर्फ एक मोहरा था खानविला में दाखिल होने का, इस घर में अपनी हैसियत को मनवाने का, अपनी पहचान बनाने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी अब सब जान गए हैं और अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो बेहतर है अब तुम ये रिश्ता ख़त्म कर डालो। केके ने सब अल्फाज जितनी आसानी से कहे थे, कमल का जी चाहा उसका मुंह नोच ले। मैंने कहा करना है, क्या नहीं? तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत कतई नहीं। जिस तरह पहले तुम अपनी लाइफ में बिज़ी थी, अब भी वहीं रहो, लेकिन मुझसे दूर। कमल के हर अल्फाज को दिल पे उतरते महसूस करती। केके ने एक नज़र इस पर डाली और उसके पास हुई, उसके कान के करीब हुई। तुम्हें आफताब को छोड़ना होगा, धीरे लहजे में सरगोशी करते वो कमल को कोई और ही लगी। वरना क्या? कमल के अंदर गुस्सा भर गया था। इसे केके का अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया। वरना उसकी सांसें छीन लूँगी। और तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मेरे लिए किसी को भी मारना कोई बड़ी बात नहीं। केके की बातों पे कमल ने झुरझुरी ली। वो वाकई इसकी नेचर से वाकिफ़ थी। जो चीज़ इसे चाहिए होती वो इसे नहीं मिलती तो वो इसे बर्बाद कर दिया करती थी। और आफताब वो कोई चीज़ न था, वो उसका शौहर था। वो कैसे? कमल इसके दिमाग में चलते प्लान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। भूलो मत इससे पहले क्या क्या किया है मैंने बिलाल, याद है ना, या भूल गई? कमल कमज़ोरी उसके हाथ लग चुकी थी, जो कमल के हक़ में बहुत बुरी साबित हुई थी। नाउ डिप्रेशन इज़ योर्स। केके ने इसे ऐसा फंसाया कि कमल को यकीन न आया कि वो उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। कमल के अंदर एकदम गुबार से भर गया। यू नो केके, यू जस्ट गेट लॉस्ट। कहते ही कमल ने इसे पीछे धक्का दिया कि वो लड़खड़ाई। इसी लम्हे एक गाड़ी तेज़ी से वहाँ आई और ब्रेक लगाते रुकी। केके नामहसूस अंदाज में पीछे हटी और झाड़ियों में छुप गई। आने वाला बाहर निकलता कमल की जानिब बढ़ा। इसे देखकर कमल का सांस रुका था, लेकिन कुछ फासले पे आने वाला रुक गया था।
صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس شخص کا سایہ ہی کمل کو نظر آیا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ ہوا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص کو پہچاننے کے لیے اسے چہرے دیکھنے کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو اسے ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ آفتاب نے آنکھیں کھولی تو سامنے سے سعدی آتا دکھائی دیا۔ آفتاب کا غصے سے بتھرا ادوکر آیا اور سعدی کے بیان پہ آتے ہی اسے کھینچ کے ایک گھسا مارا کہ سبھی دیکھتے رہ گئے۔ سعدی منہ پہ ہاتھ رکھے آفتاب کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب میں نے کہا تھا اندر جاؤ، اسے روکو، تب تم نے کہا تھا کہ آج صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میری ماں موت کی زندگی میں چلی گئی۔ آفتاب نے اس کا گریبان پکڑتے غصے ضبط کرتے کہا، سر میری بات سنیں۔ سعدی منمنایا، کیا سنوں؟ کچھ سننے کو باقی بچا ہے کیا؟ آفتاب نے اس کا ہاتھ جھٹکا، یاد رکھنا اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا میں چھوڑوں گا نہیں، نہ اسے نہ تمہیں، صاف دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ تبھی آئی سی یو سے ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جی وہ میری امی ہے۔ آفتاب بے چینی سے آگے بڑھا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں بچت ہو گئی، گولی چھو کے گزری ہے، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے معاملہ کریٹیکل ہو گیا تھا، خیر کچھ دن تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے تسلی دینے پہ آفتاب نے گہرا سانس خارج کیا، جبکہ ارباز خان کا ابھی بھی آپریشن ہو رہا تھا۔ ان کو گولی دل کے قریب لگی تھی جس میں معاملہ زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ خانم کا رو رو کا برا حال تھا، جبکہ شامیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باپ کے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کرے۔ سر میم، کمل کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے، سعدی دھیرے سے آفتاب کے کان میں بولا تو آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جس لمحے میں اندر جا رہا تھا ایک شوٹر نے میم کمل کا نشانہ لیا تھا، میں نے اندر جانے کی بجائے اس کی طرف چلا گیا تھا، اگر تھوڑی دیر بھی ہو جاتی تو وہ گولی چلا دیتا۔ اسے پکڑا اور تھرڈ ڈگری ڈوز پہ اس نے بتایا کہ ارباز خان نے اسے کمل میم کو مارنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ سعدی نے ساری بات کمل کے آفتاب کے گوشے گزار کر دی۔ آفتاب تو چپ سا ہو گیا رہ گیا تھا، اس کے لیے ابھی بھی کچھ باتیں راز تھی جسے جاننا اب آفتاب کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اس کی فیملی کی دشمن بنی تھی، اس کی وجہ تو اس نے اب تک جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سر میم کمل کا مارنے کے لیے ایک اور شوٹر ابھی بھی موجود ہے۔ سعدی نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچا۔ یکدم سے آفتاب کو وہ لوکیشن ڈیوائس کا خیال آیا، کاش وہ پہلے ہی اس پہ کمل کی لوکیشن دیکھ لیتا تو وقت پہ خان ولا پہنچ جاتا، لیکن غصہ تو عقل کھا جاتا ہے۔ آفتاب نے موبائل پہ کمل کی لوکیشن چیک کی اور سعدی کی طرف مڑا، اس نے بھی لوکیشن دیکھ لی تھی۔ میری امی کی حفاظت کرنا، صرف تم پہ بھروسہ کرتا ہوں میں، اس کے کندھے پہ تھپتھپی دی، اکیلے مت جائیں، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سعدی کا انجانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ آفتاب طنزیہ ہنسی ہنسا تھا، فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم بس امی جان کے پاس سے نہیں ہٹنا، سخت انداز میں کہتا وہ باہر نکلنے لگا کہ عباد خان راستے میں حائل ہوئے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ اچانک معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے، آفتاب نے لب بیچ لیے، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ ان کے الفاظ آفتاب کے دماغ میں جھکڑ چلا گئے تھے۔ پلیز بیٹا، جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، لیکن میری بیٹی کو وہ بہت بری طرح رو دیے تھے۔ آفتاب نے ایک نظر پاس کھڑے شامیر کو دیکھا جس نے آفتاب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کمل بھابھی عباد انکل کی بیٹی ہیں۔ آفتاب پیچھے ہوتا نفی میں سر ہلاتا تھوڑا سا لڑکھڑایا۔ شامیر نے اسے مختصر جو ہوا سب بتایا، اس میں وہ باپ کا وہ گناہ چھپا گیا جسے سوچتے ہوئے بھی اس کا دل کانپ رہا تھا۔ آفتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، اس سب میں میری ماں کا کیا قصور؟ یہ غلط کیا اس نے؟ آفتاب کا دھیما لیکن سخت انداز میں کہنا شامیر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ ایسا نہیں آفتاب بھائی، رکے میری بات آفتاب بنا پوری بات سنے ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ عباد صاحب منہ پہ ہاتھ رکھتے آئی سی یو کے باہر جا کھڑے ہوئے، جہاں ان کی شریک حیات بے ہوش تھیں، جبکہ ایک شریک حیات جو کہ ان کی محبت تھی، ان کی چاہت، اسے وہ کھو چکے تھے۔ مریم، ان کی موت کا سن کے ان کے دل پہ ایک بوجھ آن پڑا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح اپنے دونوں بیویوں کے آگے وہ شرمشار ہوئے تھے۔ ایک کو انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تو دوسری ان کے جان بچانے کے لیے گولی کے آگے خود آ گئی، انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔
آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آبی جھجکتے ہوئے شامی کے روم میں داخل ہوئی۔ سارا دن وہ اپنے دل کا غبار وہ جم میں رہ کے نکالتا رہا، لیکن غصہ بڑھتا گیا۔ گھر آیا تو آبی کو کچن میں جمیلہ خاتون کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔ جمیلہ خاتون فون سننے اندر گئیں تو وہ کچن میں آ گیا۔ بات سنو۔ وہ جو ہنڈیا میں چمچہ ہلا رہی تھی شامی کے پکارنے پہ بری طرح چونکی۔ تم ایک دم سے ایسے کیوں بیہیو کرتی ہو جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو؟ شامی نے دانت پیسے۔ نہیں، وہ تو ہم آبی کی زبان ہمیشہ کی طرح سامنے لڑکھڑا جاتی تھی۔ میرے روم میں آؤ، کام ہے تم سے، کہتے وہ پلٹا۔ لیکن ہم تو کچن میں کام، وہ فوری سے بولی، لیکن پلٹ کے شامی کو گھورتے دیکھا تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کام ختم کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، شامی نے دھیرے سے کہا۔ وہ ورنہ جانتا تھا کہ اس کے غصے سے خائف رہتی تھی۔ آبی کا انتظار کرتے وہ آنکھیں موندے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی، وہ نہ آئی تو وہ اٹھ کے شاور لینے چلا گیا۔ واپس روم میں آیا تو اسے وہیں صوفے پہ بیٹھا پایا۔ شامی کو شرٹ لیس ٹاول لیے وہ جھٹ سے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ شامی زیر لب مسکرایا، شرٹ پہنتا اس کے پاس آیا۔ یہاں آؤ، سنجیدہ انداز میں اس کے ہاتھ تھامے بیڈ پہ بیٹھا۔ آبی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس کے اندر کا حال اس کے ماتھے پہ نمودار ہوتے پسینے کے قطروں نے شامی پر واضح کر دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب جاننا ہے، بہت سپاٹ انداز میں کہا تھا کہ آبی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ ایسا تو نہیں پوچھ لیا جس کا جواب نہیں ہے جو یوں دیکھ رہی ہو؟ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ شامی نے اس کی کلائی تھامی ہوئی تھی جس پہ اب کی بار گرفت سخت تھی۔ وہ یہ ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، مجھے وہ جاننا ہے جو میں نہیں جانتا۔ شامی نے اسے اب کی بار زیادہ سختی سے کہا تو وہ سر پہ دوپٹہ صحیح کرتی گھبرائی سی بولنا شروع ہوئی، اور شامی بس سنتا چلا گیا کہ ایک لمحے کو اس کا دماغ آبی کے گلابی ہونٹوں کو ہلتا دیکھ کر ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ آبی نے اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبات دیکھ کر نظریں جھکائیں۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایج میں چھوٹی تھی پر اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ شامی کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکے، لیکن شامی جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ ہم جائیں؟ آبی نے نظریں جھکائے دھیرے سے پوچھا۔ شامی نے گہرا سانس لیا اور ثابت میں سر ہلایا۔ آبی فوراً سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ شامی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید اس کے پاس رکے، وہ اپنے منہ زور جذبات کو روکنے میں ناکام ہوتا۔ آبی کا جانا ہی بہتر تھا۔ سر تکیے پہ گرا کہ وہ آبی کا سندر روپ نظروں میں سمائے، اب وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ کیوں ایسا ہے تم نے؟ آفتاب کا درد بھرا لہجہ کمل کو توڑ کے رکھ گیا تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، کم سے کم آفتاب کے سامنے کہ وہاں ہوتے، ورنہ وہ کیا کر جاتی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، کوئی تعلق نہیں اب میرا تم سے۔ کمل نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنا چاہا، جبکہ لہجہ الفاظ کی چگلی کھا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں؟ آفتاب، کمل نے نیچے گری گن اٹھائی اور اب کی بار اس کے رخ آفتاب کی طرف تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ دونوں ہاتھوں سے گن کو مضبوطی سے تھامے وہ آفتاب کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ تم مجھ پہ گولی چلاؤ گی؟ آفتاب نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ جائیں یہاں سے، کمل چلائی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ آفتاب یہاں سے چلا جائے، وہ بعد میں اسے سب بتا دیتی۔ ابھی وہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ تمہارا بدلہ خان ولا میں رہنے والوں سے تھا نا؟ میری امی کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن میری امی پہ تم نے گولی چلائی۔ اپنے بدلے میں تم اتنی اندھی ہو گئی ہو اور صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گیا۔ آفتاب کے لہجے میں دکھ تھا۔ مجھے صرف اپنی ماں یاد ہے آفتاب، اس کا درد، دکھ، تکلیف، بس اس نے ایک رات مجھے سکون سے سونے نہیں دیا۔ سب کو اپنے درد، اپنی فکر نظر آتے ہیں، کمل کا دکھ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کمل کا انداز بھی دکھی تھا۔ اس سب میں امی کو کیوں انوالو کیا؟ آفتاب غصے سے بڑا تھا کہ رک جائیں وہیں، گولی چل جائے گی۔ آفتاب، کمل نے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ چلاؤ گولی۔ کل آفتاب کی زبان سے نکلے الفاظ نے کمل کا دل چھنی کر دیا۔ اس کے قدم بھی بری طرح ڈگمگائے۔ آج دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ایک بیوی اپنے شوہر پہ گولی چلاتی ہے۔ ایک ایک قدم وہ آگے بڑھا تھا۔ آفتاب، سٹاپ اٹ۔ کمل چلائی تھی، لیکن آفتاب کے قدم نہ رکے تھے۔
اور تبھی خاموش فضا میں گولی چلی جو آفتاب کے بائیں کندھے میں پیوست ہوئی۔ کنول کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ آفتاب کے بازو میں شدید درد کی ایک لہر اٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ بے یقینی سے کنول کو دیکھا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمیں بوس ہو گئی تھی۔ کنول کو لگا اس کا سانس بند ہو رہی ہے۔ آفتاب نیچے زمین پہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ کنول کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ آفتاب نے دوسرے ہاتھ سے بازو کو کنٹینیو جاری ہے